अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बसेरा पार्ट 15। बाबा कंबल के यहाँ इसी तरह औरतों का आना जाना लगा रहता। औरतें आती, कोई अपनी सास नंदों की शिकायत करती, कोई अपने शौहर को काबू में करने की बात करती, कोई औलाद ना होने की शिकायत करती और बाबा कंबल चुटकियों में मसले हल करने का दावा करता और अपने काले जादू से वो लोगों की मदद भी करता और खूब पैसे ऐंठता, अच्छी खासी रकम लूटता, किसी की बड़ी बड़ी शर्तें भी रखता और औरतें वो सब कुछ करने को राज़ी हो जाती जिसका इंसान सोचकर भी काँप जाए। वो नौजवान औरत जिसने अपना पहला बच्चा बाबा कंबल के हवाले करने का वादा किया था, उसके यहाँ बच्चा ज़रूर हुआ। जिसने खामोशी से वादे के मुताबिक काले कपड़े वाले शख्स को दे दिया, वो काले कपड़े में इसरार ही गया था। लेकिन उसके बाद वो कभी साहिब औलाद ना हो सकी और उसी गम में वो पागल होकर चल बसी। बाबा कंबल ने उस बच्चे के साथ क्या सलूक किया, ये वो नौजवान औरत ना जान सकी। बाबा कंबल एक इंतहाई सफाक शख्स था, शैतान का चेला था। जो शख्स अपने बाप का कत्ल कर सकता है, वो किसी के लिए भी दिल में मोहब्बत नहीं रखता। वो एक पत्थर दिल शख्स था। जादू के ज़रिए बंदों का सफ़ा हस्ती से मिटाना उसका दिलचस्प मशगला था। सबसे ज़्यादा खुशी उसे किसी की जान लेकर होती थी। वो मालदार औरत जो अपनी सौकन के लिए बुढ़िया ले गई थी, उसकी सौकन भी मर गई। जादू का असर शुरू होते ही उसे सांस लेने में वक्त तकलीफ़ होने लगी। उसे यूँ महसूस होने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। आनन फानन उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कोई डॉक्टर उसे बचा ना सका। वो शहर के कई डॉक्टरों के सामने दम तोड़ गई। कोई उसकी बीमारी के बारे में समझ ना सका। उसके शौहर को अपनी हसीन बीवी की मौत का बहुत दुख था। इस पुरअसरार मौत ने उसे वहाँ तक उसके दिल में हलचल मचा दी थी। ख़ानदान के सारे लोग बहुत परेशान थे। बिला आखिर वो हुरमा की माँ ने किसी आमिल से रुजू किया तो उस आमिल ने बताया कि अलमारी में लटके सुर्ख सूट की शलवार में एक पुड़िया रखी है। ये मौत उसकी वजह से हुई है। जादू करने वाला कोई ज़बरदस्त आमिल है। इस जादू का कांटा पानी नहीं मांगता और ये कि इस जादू को कराने वाली उसकी पहली बीवी है। ये मालूम होते ही उसने खड़े खड़े ही अपनी बीवी को तलाक दे दी और मरहुमा की छोटी बहन से दूसरी शादी कर ली। तलाक मिलते ही उस औरत ने खुदकुशी कर ली। ये हुआ अंजाम दूसरे की जान लेने का। काले जादू में मुतासिर होकर लोग ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, बड़े बड़े चक्कर चलाते हैं। अपने अंजाम से बेखबर वो अपनी ताकत बढ़ाने की हवस में सब कुछ भूल बैठते हैं। औरतों के जाने के बाद इसरार ने आज की कमाई को शुमार किया। ये ख़ास मोटी रकम थी। बाबा कमल ने उन नोटों के बॉक्स का ताला खोलकर उसमें डाला। ये बॉक्स नोटों से भरने लगा था। इसरार नोटों भरे बॉक्स को देखता तो उसका दिल ललचा उठता। बाबा कंबल की शागिर्दी में रहकर इसरार में तमाम खबासतें पैदा होती जा रही थी जो बाबा कंबल में बदरजे अव्वल मौजूद थी। वो बाबा कंबल से खासा कुछ सीखता जा रहा था। जैसे जैसे वो काले इल्म की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका दिल सियाह होता जा रहा था। कुफ्र की तरफ बढ़ते कदम उसे ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रहे थे जहाँ चारों तरफ आग ही आग थी, लेकिन उससे उसकी परवाह न थी। वो किस आग की तरफ बढ़ रहा है। वो तो आग को गुलजार समझकर आगे और आगे बढ़ता ही जा रहा था। अब वो बाबा कंबल के खासा करीब आ गया था। वो उससे ऐसे सवाल भी कर लिया करता जिन्हें पहले पूछते हुए उसकी जान निकलती थी। जब से उसे ये मालूम हुआ था कि बाबा कंबल अपने बाप का कातिल है, वो एक उलझन का शिकार था। उसका जहन बार बार ये सवाल करता था कि आखिर बाबा ने अपने बाप को क्यों मारा। उसके बाप ने 7वीं रात को रंग में भंग डाल दिया था, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी और उसने बाबा कंबल को आग से बुझाने के लिए उस पर पानी डाल दिया था। लेकिन बाबा कंबल खुश होने की बजाय उस पर नाराज़ हो गया और आग बुझाए और वहाँ से उनका अमल भी टूट गया और वो लोग वहाँ से निकल पड़े। एक रात जब बाबा कंबल खाना खाने और मशरूब पीकर किसी मुर्दे की तरह हाथ पाँव डालकर लेटा था और वो उसके हाथ पाँव दबा रहा था, तो अचानक इसरार के जहन में सवाल चकराने लगे। आखिर बाबा कंबल ने अपने बाप को क्यों मारा? ओ इसरार, क्या सोच रहा है? अचानक बाबा कंबल ने अपनी जर्द आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही, इसरार नासिर ने ख्याल की चोर सत्य पुरसोच लहजे में कहा। अरे जो सोच रहा है वो बोल दे, डरता क्यों है? तू मेरा पहला और आखिरी चेला है। बाबा कंबल ने उसकी हिम्मत बंधाई। बाबा, एक बात मेरे जी में है, पर पूछते हुए डरता हूँ, कहीं आप नाराज़ ना हो जाए। वो डरते डरते बोला। ओ नहीं होंगे नाराज़, तुझे कहा तो है, बोल, खुलकर बोल, जो पूछना है खुलकर पूछ, आज तेरी हर बात का जवाब मिलेगा। बाबा कंबल जैसे किसी तरंग में था।
بابا آپ نے اپنے والد کو کیوں قتل کیا؟ بالآخر اسرار ناصر کی زبان پر وہ خطرناک سوال آ ہی گیا۔ او اسرار، اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا، بابا کمبل نے صاف کہا۔ کیوں آخر؟ اسرار نے جواب دیا۔ دیکھ اسرار، میں تجھے بتاتا ہوں، میرا باپ بڑا زبردست عامل تھا۔ اس نے یہ عملیات ایک بنگالی جادوگر سے سیکھے تھے۔ میرا باپ اس بنگالی جادوگر کی خدمت میں 14 سال رہا تھا۔ وہ کالی کا پجاری تھا، اس کے پاس طاقت کا خزانہ تھا۔ جو کام دوسرے عامل پتلا بنا کر یا ہانڈی کا وار کر کے کرتے ہیں، وہ کام چٹکیوں میں کر دیا کرتا تھا۔ میرے باپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ پھر میرا باپ پاکستان آ گیا۔ اس شہر میں اس کی ٹکر کا کوئی بھی عامل نہ تھا۔ وہ کالے علم کا بے تاج بادشاہ تھا۔ بہت سے عامل اس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ میں نے بچپن سے اپنے گھر میں اپنے باپ کو مختلف جاب کرتے دیکھا۔ میرے دل میں بھی جادو سیکھنے کا شوق جاگا۔ میں شروع ہی سے اپنے باپ کی معاونت کرنے لگا۔ بڑے سے کمرے میں بے شمار عورت بھری رہتی۔ میرا باپ کالے کپڑوں میں ملبوس ایک تخت پر بیٹھا رہتا۔ اس کے سر پر سفید ٹوپی ہوتی اور گلے میں بڑے بڑے منقوں کی مالا۔ تخت پر سفید چادر بچھی ہوتی۔ میرا باپ ایک خوبصورت آدمی تھا، میری طرح کالا کلوٹا نہیں تھا۔ میں دراصل اپنی ماں پر گیا ہوں۔ میری ماں ایک بدصورت عورت تھی۔ وہ موٹے ہونٹ والی کوئی حبشی لگتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے باپ نے اس بدصورت عورت سے کیسے شادی کر لی۔ میں 10-12 سال کا تھا کہ میری ماں کا انتقال ہوا۔ وہ مٹی کے تیل کا چولہا پھٹنے سے مری۔ میرے باپ کو شاید میری ماں سے محبت تھی، شاید اسی لیے اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے باپ کی ساری توجہ مجھ پر مبذول ہو گئی۔ اس نے مجھے چھوٹے چھوٹے عمل سکھانے شروع کیے۔ میں تو اس دنیا کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا۔ کالی دنیا بڑی انوکھی ہے اور عجائبات سے بھری ہے۔ کالے علم میں بڑی دلچسپی روز بروز بڑھتی گئی۔ علم نوری سے یا ناری، علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آدمی اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ہم وقت کوشاں رہتا ہے۔ میرا باپ بھی اپنی طاقت بڑھانے کے لیے نت نئے عمل کرتا رہتا۔ کالے علم کی دنیا ہم وقت بھیٹ مانگتی ہے، اور جو بھیٹ سب سے مقبول ہوتی ہے وہ انسانی بھیٹ ہے۔ انسانی بھیٹ دے کر عامل دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ میں 17 سال کا ہو چکا تھا۔ میں کالے علم کے بہت سے اسرار سے، رموز سے واقف ہو گیا تھا۔ ایک دن اچانک میں نے اپنی باپ کے نظروں سے خون ٹپکتا دیکھا۔ وہ مجھے بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی نظروں میں خون کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے باپ کے دل میں اس وقت کیا خواہش ابھری ہے۔ پھر اس نے ایک ایسا عمل شروع کیا کہ اس کے اثرات مجھ پر ظاہر ہونے لگے۔ میرے دل میں بعض وقت ایسی ٹھیسیں اٹھتی کہ میں سوتے سوتے تڑپ کر اٹھ جاتا۔ جب جاگتا تو میرا باپ کچھ پڑھ رہا ہوتا۔ پھر ہم وقت میرے دل میں یہ احساس رہنے لگا جیسے کوئی لمبی سی سوئی چبھ گئی ہو۔ کسی طرح چین نہیں ملتا۔ اب مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہا تھا۔ ایک رات دل میں شدید ٹھیس اٹھی۔ میں تڑپ کر اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرا باپ میری چارپائی کے سرہانے کھڑا بڑی تیزی سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور باپ سے احتجاجاً بولا، ابا تم کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں اکمل، تیری حفاظت کے لیے ایک عمل کر رہا ہوں، ابا نے سفید جھوٹ بولا۔ ابا ایسا مت کرو۔ دیکھو ابا، میں تمہارا اکلوتا بیٹا ہوں، میں نے بڑی لجاجت سے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرا پیارا ہے، تیری حفاظت بڑی ضروری ہے۔ تو جانتا ہے میرے علم کی طاقت سے کتنے لوگ جلتے ہیں؟ یہاں دشمن بہت ہے بیٹا، ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ابا نے ایک نئی کہانی گڑھی تھی۔ میں اب یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا کہ میرا اصل دشمن تو میرا باپ ہے۔ میرا باپ اس وقت میرے 100 دشمنوں کا ایک دشمن ہے۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ یہ احساس کہ دل میں کوئی سوئی چبھی ہوئی ہے، یہ احساس بڑھتا ہی جاتا تھا۔ ایک رات جب میں چارپائی پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا تو میرا باپ یہ سمجھ کر کہ میں سویا ہوں، اس نے میری زندگی کے خاتمے کا عمل شروع کر دیا۔ بس وہ آخری رات تھی، آخری موقع تھا، اس کے بعد میرے جسم میں بالکل جان نہ رہتی، میں مفلوج ہو کر رہ جاتا۔ پھر اگر وہ میری گردن پر چھری بھی پھیر دیتا تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ہاتھ تو بڑی بات ہے، میں انگلی ہلانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ تب میں نے سوچا، ابھی یا پھر کبھی نہیں۔ مجھے اپنی جان عزیز تھی، اور کس سے اپنی جان عزیز نہیں ہوتی؟ میرا اپنا باپ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ یہ بڑی ہولناک بات تھی۔ مجھے ہر قیمت پر اپنی جان بچانا تھا، اور جان بچانے کی بس ایک ہی ترکیب تھی، تخت یا تختہ، وہ رہے یا میں رہوں۔
میں تیزی سے چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ حرکت میرے باپ کے لیے بڑی غیر متوقع تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں تیزی سے اپنے باپ کی چارپائی کی طرف بھاگا۔ اتنی دیر میں میرا باپ سمجھتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں وہ تیز چھری نکال لایا جسے میرا باپ ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے رکھتا تھا۔ جب میں دوبارہ کمرے میں آیا تو چھری والا ہاتھ پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا وہ اب بھی کھڑا بہت تیزی سے کچھ پڑھ رہا ہے۔ اسے مسلسل پڑھتا دیکھ کر میری رگوں میں غصہ بجلی کی طرح دوڑا۔ میں نے اس پر پے در پے چھری کے وار کر دیے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایسا انتہائی قدم اٹھا لوں گا۔ جب تک وہ سنبھلتا میں نے چھریوں کے وار سے اس کا جسم چھلنی کر دیا۔ میرا باپ چند منٹ میں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی جیسے مجھے لگا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں۔ میرا ذہن کھل گیا۔ میرے دل سے سوئی کی سی چبھن یکلخت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے چھری وہیں فرش پر پھینکی۔ پورے اطمینان سے نہایا دھویا، نئے کپڑے تبدیل کیے، اپنے خون آلود کپڑے ایک تھیلے میں ڈالے اور اپنے گھر کی دیوار کود کر سڑک پر آ گیا۔ قریب ہی ایک نالا تھا۔ خون آلود کپڑے کا تھیلا باندھ کر نالے میں پھینکا اور پھر اطمینان سے چہل قدمی کرتا گھر کی طرف بڑھا اور دروازے پر پہنچ کر زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا، ساتھ ہی آوازیں بھی دیتا جاتا تھا، ابا ابا۔ جب مجھے دروازہ پیٹتے خاصی دیر ہو گئی تو پاس پڑوس کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں فلم کا آخری شو دیکھ کر آیا ہوں، اتنی دیر سے دروازہ پیٹ رہا ہوں، ابا دروازہ کھولتے ہی نہیں۔ پڑوسیوں نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی، دروازہ پیٹ پیٹ کر لوگ تھک گئے تو ایک پڑوسی نے مجھے گھر میں کود جانے کا مشورہ دیا۔ پھر اس نے اپنا کندھا پیش کیا۔ میں نے اس کے کندھے پر چڑھ کر دیوار پکڑ لی اور گھر میں کود گیا اور اس کے بعد میرا ڈرامہ کامیاب رہا۔ میں نے خون آلود راج دیکھی اور چیخ مار کر کہا کہ میرے ابا کو کسی نے مار ڈالا۔ اس میں کوئی مجھ پر شبہ نہ کر سکا اور میں اس کام میں کامیاب ہو گیا اور کوئی مجھ پر شک بھی نہ کر سکا۔ ایک تو میری عمر کم، دوسرے اپنے باپ کا اکلوتا فرما بردار بیٹا تھا میں کس طرح اپنے باپ کو قتل کر سکتا تھا اور کیوں؟ باپ کے مرنے کے کچھ عرصے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ مجھے معلوم تھا میرے باپ نے صحن میں کسی جگہ صندوقچی میں نوٹ دفن کیے ہوئے ہیں۔ میں نے معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ سارا دفینہ نکالا اور ایک نئے علاقے میں لے گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنا کام جمایا، جو باپ سے سیکھا اس علم کو آگے بڑھایا، محنت کرتا گیا، پھل پاتا گیا۔ قصہ مختصر، آج میں جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں۔ بابا کمبل نے بالآخر اپنی کہانی ختم کی۔ ایک بات اور بتائیں بابا، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اسرار ناصر کے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا۔ ارے اسرار، میں تجھ جیسا خوبصورت تو ہوں نہیں، مجھے اپنی بیٹی کون دیتا؟ بابا کمبل نے ہنس کر کہا۔ یہ تو بابا قسمت کی بات ہے، خوبصورتوں کو بدصورت اور بدصورتوں کو خوبصورت بیویاں مل جاتی ہیں۔ بس میری قسمت میں بیوی نہیں، نہ اچھی نہ بری۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے شادی کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں اسرار، تیری یہ بات بھی صحیح ہے، میں نے شادی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، اور نہ سوچنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ وہ کیا؟ میرا باپ مرنے کے بعد میرے خواب میں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ خواب تھا یا حقیقت میں آیا تھا۔ اس رات میں نیم غنودگی کے عالم میں تھا، نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو اپنے سرہانے کھڑے دیکھا۔ ایک لمحے کو تو میری جان نکل گئی۔ میری نظر میں قتل سے پہلے کا منظر گھوم گیا، جب وہ مجھے مارنے کے لیے میرے سرہانے کھڑا جاپ کیا کرتا تھا۔ لیکن پھر فوراً ہی دماغ میں یہ بات آ گئی کہ نہیں، میں تو اپنے باپ کا قتل کر چکا ہوں، یہ کوئی خواب ہے۔ میرا باپ میرے سرہانے کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں اب پوری طرح جاگ چکا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اکمل، تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یاد رکھ، تو نے مجھے مارا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ تیری اولاد تجھے مارے گی، تو مکافات عمل سے بچ نہ سکے گا، میرے باپ نے بڑے غصے سے کہا اور پھر پلٹ کر دروازے سے نکل گیا۔ میں سمجھ ہی نہ سکا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، لیکن باپ کی اس بات سے میرے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ شادی نہیں کروں گا۔ جب شادی نہیں کروں گا تو اولاد کہاں سے ہوگی، اور جب اولاد نہیں ہوگی تو مجھے کون مارے گا؟ میں نے اس ڈر کی وجہ سے اپنا کوئی بھی شاگرد بھی نہیں بنایا۔ تم پہلے اور آخری شاگرد ہو، کہیں تم مجھے نہ مار دینا، بابا کمبل نے ہنستے ہوئے بولا۔ ارے بابا، کیا بات کر رہے ہیں؟ اسرار ناصر نے اپنے دونوں کان پکڑے۔ توبہ توبہ، میں اپنے محسن کو ماروں گا؟ آپ نے مجھے اتنا کچھ سکھایا ہے۔ او اسرار، ابھی میں نے تجھے کچھ نہیں سکھایا، تو نے اسی کو اتنا کچھ سمجھ لیا؟ بے وقوف، ایک کالی دنیا بہت بڑی ہے، ایسے ایسے کرشمے ہیں
इस दुनिया में कि तू देखेगा तो दंग रह जाएगा। बाबा कंबल ने उठते हुए कहा, चल छोड़ मेरे पाँव, बहुत दबा लिया तूने। इसरार नासिर ने तकिए उठाकर दीवार से लगा दिए। बाबा कंबल ने पीछे खिसक कर उनसे टेक लगा ली। बाबा एक बात और। हाँ हाँ पूछ, जो पूछ सकता है पूछ ले तू आज, फिर तुझे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बाबा आपके अब्बा जब उस रात यहाँ तक पहुँच गए थे तो वो अंदर क्यों नहीं आए? वो दीवार के ऊपर से भी तो आ सकते थे। उस घर की दीवारें कौन सी ऊंची है? मैं कूद कर अंदर आ जाता हूँ। मेरे अब्बा अगर अंदर आ सकते तो आ ना जाते। वो फिर दरवाजे से क्यों लौट गए? बाबा कंबल ने उल्टा उससे सवाल कर दिया। शायद उन्हें आपकी बात सुनकर ठेस पहुंची हो। आपने ये जो कह दिया कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। इसरार नासिर ने अपनी अक्ल के मुताबिक जवाब दिया। ओ इसरार, तू नहीं जानता कि मेरा बाप इंतकाम की आग में जल रहा है, बस मौके की तलाश में है। लेकिन मेरी हिफाजत करने वाले भी कुछ कम नहीं। मेरा बाप इतनी आसानी से मुझे नहीं मार सकता। आपके जिस्म में आग तो लगा दी थी, वो महज एक तमाशा था मेरा अमल तोड़ने के लिए। उस काकूर के बच्चे ने बड़ी अय्यारी से मेरे बाप को इस्तेमाल किया। इधर उसने शोभा दिखाया और इधर तूने पानी से भरी बाल्टी मुझ पर उलट दी। मेरा अमल बिखर गया। जो काम वो काकूर खुद ना कर सका वो तूने कर दिखाया। बाबा कंबल के लहजे में गुस्सा उठ कर आया। इसरार डर गया। ये मैंने क्या किस्सा छेड़ दिया? बड़ी मुश्किल से उसका गुस्सा ठंडा हुआ था। वैसे बाबा अकमल ने इसरार नासिर को कुछ नहीं कहा, इसलिए कि वो सारे इसरार और रमूज से वाकिफ न था। इसरार का अमल 100% फितरी था। वो अपने उस्ताद के जिस्म में आग लगी किस तरह बर्दाश्त कर सकता था। चल दफा कर इस किस्से को, जो होना था हो गया, अब आगे की सोचना है। बस किसी तरह मेरे हाथ वो काकूर आ जाए, फिर देख मैं क्या तमाशा करता हूँ। मेरे हाथ में ऐसी ताकत आ जाएगी कि दुनिया मुझे 100 बार झुक झुक कर सलाम करेगी। बाबा कंबल ने जागती आंखों से ख्वाब देखा। बाबा फ़र्ज़ करो अगर काकूर आपके हाथ ना आया तो? इसरार ने बात अधूरी छोड़ दी। तो ओ इसरार, काली दुनिया में एक काकुर थोड़ी ही है। ताकत हासिल करने के बहुत रास्ते हैं। बाबा कंबल ने अचानक इसरार को घूर कर देखा। इसरार ने महसूस किया कि बाबा कंबल की जर्द आंखों में खून की सुर्खी घुलती जा रही है। वो बड़े प्यार से इसरार को देखे जा रहा था, लेकिन इसरार को उसकी आंखों में साफ खून उतरता दिखाई दे रहा था। वो बाबा कंबल की खूनी नज़रें देखकर काँप उठा और घबरा कर बोला, बाबा ऐसा सोचना भी नहीं। क्या ना सोचूं? इसरार क्या कह रहा है तू? बाबा कंबल ने हैरान होकर पूछा। अब उसका चेहरा बदल चुका था। वो खून जो चंद लम्हे पहले उसकी जर्द आंखों में नजर आ रहा था, अब गायब हो चुका था। कुछ नहीं बाबा। इसरार नासिर ने अपनी कही हुई बात फौरन छुपा ली। वो नहीं चाहता था कि बात वाज़ेह होकर किसी खराबी का बास बन जाए। ये बात उसकी ज़बान से बेइख्तियार निकल गई थी। ये चंद लम्हों का एहसास था। बाबा कंबल का चेहरा किसी ख्याल के तहत एकदम बदला था, और इसरार नासिर के ये कहते ही बाबा ऐसा सोचना भी नहीं, वो एकदम नॉर्मल हो गया था। बाबा कंबल बड़ा हैरान था कि इसरार ने उसके दिल में आई बात को किस तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो ये अंदाज़ा न कर सका कि उसके दिल की बात खून बनकर आंखों में उतर आई थी। बाबा कंबल उसे देखकर मुस्कुराया। तू बड़ा ज़हीन है रे इसरार, तो इस फ़न में बड़ी तरक्की करेगा। बस बाबा मेरा ख्याल रखना। इसरार बड़ी वफादारी से बोला। मैं तो सबको छोड़ दिया है। अब जो कुछ हो वो तुम ही हो मेरे। अब मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। हाँ हाँ परेशान क्यों होता है, हम तुझे वो कुछ सिखा देंगे कि तू जब तक जिएगा हमें याद करेगा। बाबा कंबल ने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा। बस ज़रा काकूर हमारे हाथ आ जाए। इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे बताए? इसरार नासिर ने पूछा। नहीं, तुम इस सिलसिले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, बाबा कंबल ने फैसला कुन अंदाज में कहा। अगर सारिम भाई के घर जाना हो तो मुझे हुक्म करे, इसरार ने कहा। नहीं, अब वहाँ नहीं जाना। उस घर से दूर रहकर अब अमल करना है। थोड़ा वक्त लगेगा, वो हमारे हाथ आ जाएगा। अब मुझे कब्रिस्तान में डेरा जमाना होगा। दिलगीर ने हमारा हंडोला तैयार कर दिया होगा, बाबा कंबल ने कहा। बाबा आप बोलो तो मैं कब्रिस्तान का चक्कर लगा लूँ दिन में, देख आऊँ हंडोले की क्या सूरत हाल है। नहीं इसरार, कोई ज़रूरत नहीं। वो दिलगीर 1-2 दिन में आने वाला होगा, वो खुद ही आकर सारी सूरत हाल बता देगा, बाबा कंबल ने तफसील बताई। जैसी आपकी मर्जी बाबा, इसरार ने सादतमंदी से कहा। बाबा कंबल के दिमाग पर काकूर किसी आसेब की तरह छा गया था। उसने काकूर के हुसूल को अपनी अना का मसला बना लिया था। शायद वो एक ऐसा नादीदा ख़जाना था जिसे हासिल करने के लिए वो सर धड़ की बाजी लगा देना चाहता था। एक वो ख़जाना था जिसके हुसूल के लिए बाबा कंबल सर धड़ की बाजी लगाने के लिए कूशा था, और एक ख़जाना वो था जिसके हुसूल के लिए सारिम बेकरार था। दोनों अपने अपने अंदाज में ख़जाने के हुसूल में कूशा थे।
وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ 2-2.5 مہینے پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ گھر میں سکون تھا۔ جب سے بابا کمبل 7 راتیں اوپر گزار کر گیا تھا تب سے گھر میں کسی قسم کا تماشا نہیں ہوا تھا۔ اوپر کا پوشن مستقل بند تھا۔ سارم نے اوپر جانے والے دونوں دروازے مقفل کر دیے تھے۔ زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ گھر کے مکین آہستہ آہستہ یہ بات بھی بھولتے جا رہے تھے کہ یہ مکان آصف زدہ ہے اور ایک شرعی مخلوق کا پورا قبیلہ آباد ہے۔ یہ شرعی مخلوق اس قدر طاقتور ہے کہ شاہ صاحب جیسے بزرگ کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور بابا کمبل جیسا شرعی شخص اس مخلوق کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ گنوا بیٹھا۔ دوسری مرتبہ بابا کمبل کو شرعی مخلوق نے جھلسا کر رکھ دیا۔ بابا کمبل کے آنے کا یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ وہ شرعی مخلوق گھر کے اندر داخل ہونے سے قاصر رہ گئی تھی۔ یہ مخلوق جو بھی تھی انتہائی شفاق تھی۔ اس نے اس گھر کو تعمیر کرنے والے فرد سمیت 3 بندے ہلاک کر دیے تھے۔ سارم کی خواہش تو یہی تھی کہ اس خوشخبری کے بعد وہ اس گھر کو چھوڑ دے، لیکن سارا کی ہمت بندھانے پر اس نے ارادہ بھی ملتوی کر دیا تھا۔ ویسے بھی اس خوشخبری کے بعد گھر میں کسی قسم کی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی تھی۔ پھر اپنا گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس مسئلے سے قطع نظر سارم کی حالت قابل دید تھی۔ وہ روز ایک نیا تماشا کرتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ سارا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پھرے۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے طاقت کی دوائیں دیتا، اپنے ہاتھ سے اسے پھل کاٹ کر دیتا اور کھانے پر اصرار کرتا۔ ایسے نہ چلو، ایسے نہ بیٹھو، ایسے نہ لیٹو، دیکھو سیڑھیاں احتیاط سے اترو، کچن میں تمہارا کوئی کام نہیں، خالہ سجو کچن سنبھال لے گی، تم بس آرام کرو، ٹی وی دیکھو، ٹیلی فون پر اپنی دوست شاہدہ سے باتیں کرو، اس سے مشورے کرو، ایسی حالت میں کیا کیا احتیاط ضروری ہے، جب بار کی بیوی سے مشورے لو۔ غیر سارم نے سارا کی جان عذاب میں ڈال دی تھی۔ سارم، میں نے آج شاہدہ سے بات کی تھی، سارا ہنس کر تذکرہ چھیڑتی۔ اچھا، پھر اس نے کیا مشورہ دیا؟ سارم اگر دور بیٹھا ہوتا تو اچھل کر اس کے پاس آ جاتا۔ سارم، اس نے کہا ہے کہ اپنے میاں سے اپنی جان بچاؤ۔ اوئے بکواس نہ کر، میں تجھ پر کیا ظلم کر رہا ہوں؟ نہیں، تم تو کچھ نہیں کر رہے، بس جہاں طاقت کی دوا 1 چمچ پلانی ہوتی ہے وہاں 2 چمچے پلا دیتے ہو، پھر اتنے پھل کھلا دیتے ہو کہ ابکائی شروع ہو جاتی ہے، کھانا اتنا ٹھسا دیتے ہو کہ سانس لینا 2 بھر ہو جاتا ہے۔ ہاں صحیح ہے، تم تو کچھ نہیں کر رہے۔ سارا نے بڑی معصومیت سے اس پر طنز کیا۔ سارا، تم نہیں جانتی ہو، تمہاری صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تمہاری صحت اچھی ہوگی تو آنے والا بھی صحت مند ہوگا۔ مجھے خوب موٹا تازہ بچہ چاہیے، سارم چمکتی آنکھوں سے کہتا۔ اس طرح تو تم مجھے پاگل کر دو گے۔ نہیں پاگل ہوگی تم، البتہ کچھ کھاؤ گی پیو گی نہیں تو ضرور پاگل ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں سارم؟ سارا عاجز ہو جاتی۔ اوئے، مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ بس گھر میں اسی طرح روز بحث ہوتی۔ خالہ سجو سارم کی باتیں سنتی تو خوب ہنستی۔ سارم کے جانے کے بعد وہ سارا کو خوب چھیڑتی۔ ہاں تو بی بی، یہ جو پانی سے بھرا گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اسے مجھے دے دو، میں تمہیں پانی پلا دوں، کہیں وزن اٹھانے سے تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ خالہ، میں سارم کا کیا کروں؟ اس طرح تو یہ پاگل ہو جائیں گے۔ وہ فکر مند رہنے لگی۔ بی بی، وہ تم سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، خالہ سجو ہنس کر کہتی۔ جانتی ہوں خالہ، اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن ان کی یہ محبت پاگل کیے دے رہی ہے۔ وہ کون سا ہر وقت گھر میں بیٹھے رہتے ہیں؟ ان کے جانے کے بعد اپنی مرضی سے رہو، جو چاہے کرو۔ خالہ، مجھے ڈر ہے کہ 1 ماہ بعد وہ کہیں گھر ہی نہ بیٹھ جائے۔ ویسے سارا بیوی ان سے کچھ بعید نہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے، خالہ سجو اپنا خدشہ ظاہر کرتی۔ سارم نے سارا کا نام ایک بڑے اسپتال میں لکھوا دیا تھا۔ وہ اسے چیک اپ کے لیے بھی بار بار لے جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے اگر 15 دن میں بلانا ہوتا تو وہ 1 ہفتے بعد ہی ہسپتال لے کر جانے پر اصرار کرتا۔ سارا اسے لاکھ سمجھاتی لیکن اس کی سمجھ میں نہ آتا۔ وہ اسپتال جانے سے انکار کرتی تو وہ اسے ایک پرائیویٹ کلینک لے جاتا، وہاں ایک بڑی لیڈی ڈاکٹر کے سامنے لے جا کر اسے بٹھا دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ہی لیڈی ڈاکٹر اسے اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ وہ سارا کو دیکھتے ہی مسکرانے لگتی۔ سارا بیچاری جھیپ کر رہ جاتی۔ ایک دن سارم بچوں کی نگہداشت سے متعلق جتنی کتابیں دکانوں پر موجود تھیں سب کی سب خرید لایا اور کتابوں کا یہ بنڈل ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر سارا کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ یہ کیا ہے؟ سارا نے اس پیک بنڈل کو حیرت سے دیکھ کر پوچھا۔ اس میں بہت کام کی چیز ہے، دیکھو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ سارا اس جملے پر چونک گئی۔ ایک وقت اسے احساس ہوا کہ کہیں سارم بچے کے کپڑے تو نہیں اٹھا لایا، لیکن پھر پیکنگ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ نہیں، اس بنڈل میں کپڑے تو نہیں ہو سکتے۔ کیا ہے اس میں؟ سارا نے گھور کر دیکھا۔ ارے بھائی، کتابیں ہیں اس میں۔
آج میرے 2 گھنٹے لگ گئے اس چکر میں. میں نے بھی کوئی دکان نہیں چھوڑی، جہاں سے جو کتاب ملی اٹھا لی. سارم بڑے فخری انداز میں بولتا. سارم، اس میں کیسی کتابیں ہیں؟ سارا نے آگے بڑھ کر بنڈل کو کھولنا شروع کیا. کھول کر دیکھو، پتہ چل جائے گا. سارم نے تجسس بڑھایا. سارا نے جلدی جلدی اس بنڈل کو کھولا تو اس میں 10-12 کتابیں برآمد ہوئی. ان کتابوں کے عنوان دیکھ کر اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ ان کتابوں میں کیا ہے. کیوں سارا، ہے نا زبردست کتابیں؟ سارم تعریف کا طالب تھا. جی بہت اچھی کتابیں ہیں. سارا نے اس کا دل رکھنے کو کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا. ان ساری کتابوں کو پڑھ لینا، پھر ایک دم کچھ کھایا ہے. لیکن تم اتنی ڈھیر ساری کتابیں کس طرح پڑھو گی؟ تم تو تھک جاؤ گی، اور اس حالت میں تمہیں تھکنا نہیں چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، میں ہی پڑھ لوں گا. نہیں سارم، تم فکر مت کرو، میں آرام سے پڑھ لوں گی. سارا نے بڑے یقین سے کہا. اپنے بیڈ روم اور لاؤنج میں وہ پہلے ہی خوبصورت بچوں کی تصویریں فریم کروا کر ایسی جگہ لگوا چکا تھا جہاں وہ سارا کی نظروں میں رہے. کسی نے اسے بتا دیا تھا کہ اس حالت میں عورت کے سامنے خوبصورت بچے ہونے چاہیے تاکہ آنے والا بچہ بھی خوبصورت ہو. جب یہ بچوں کی تصویریں آویزاں ہو گئی تو انہیں دیکھ کر سارا نے کہا. سارم، ان میں سے ایک بھی بچہ کام کا نہیں. کیا مطلب کام کا نہیں؟ سارم نے غصے سے کہا. کیا تو نے اینٹوں کے بھٹے پر بٹھا کر ان سے اینٹیں بنوانی ہے؟ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میرا مطلب یہ تھا کہ سارے کے سارے غیر ملکی بچے ہیں. مجھے تو یہ پسند ہے. خوبصورت تو ہے؟ سارم نے پوچھا. ہاں یوں تو خوبصورت ہے. سارا نے تائید میں گردن ہلائی. تو بس؟ سارم نے کندھے اچکا کر کہا. مسئلہ حل. سارم، تمہارے پاس تمہارے بچپن کی کوئی تصویر نہیں؟ سارا نے کسی خیال کے تحت پوچھا. نہیں، اتنی چھوٹی نہیں. پھر کتنی چھوٹی ہے؟ 4-5 سال کی عمر کی ایک تصویر ہے بابا کے ساتھ. وہ ذرا مجھے دکھانا. سارا نے پرشوق لہجے میں. کیوں؟ سارم نے پوچھا. میں اسے اپنے تصور میں 4-5 ماہ کا کر لوں گی. سارا نے ہنس کر کہا. تمہارا وارث تم جیسا تو ہو. یہ کیسے یقین ہے کہ لڑکا ہوگا؟ سارم نے پوچھا. لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے. لڑکا ہی ہوگا. سارا نے بڑے یقین سے کہا. اوئے، یہ کیا فضول بات کی تم نے؟ جو بھی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مجھے خوشی سے قبول ہے. سارم نے پوری سچائی سے یہ بات کی. پھر چہک کر بولا. اچھا بھائی، نام تو سوچو. اس کے بعد بس ناموں پر بحث شروع ہو گئی. لڑکوں کے نام سوچے گئے، لڑکیوں کے نام پر غور کیا گیا. اگلے دن سارم ناموں کی کتاب خرید لایا جس میں ناموں کے ساتھ ان کے معنی بھی درج تھے. پھر کئی دن تک لڑکے اور لڑکی کے ناموں کی ایک فہرست بنائی گئی. پھر روز ہی اس فہرست سے 1-2 نام کٹ جاتے. بالآخر آہستہ آہستہ سارے نام ہی فہرست سے خارج ہو گئے. نام رکھنا کوئی آسان کام ہے کیا؟ پھر نئی فہرست مرتب کی گئی. پھر ان ناموں پر بحث جاری شروع ہو گئی. بس 2-2.5 مہینے سے یہی تماشا چل رہا تھا. سارا کو امید نہیں تھی کہ اس خوشخبری کے نتیجے میں سارم کی یہ حالت ہو جائے گی. گزشتہ 7 سالوں میں سارم نے اولاد کے سلسلے میں کبھی کسی بے قراری کا اظہار نہیں کیا تھا. البتہ سارا ضرور بے چین رہتی تھی. اسے بچے کی شدید خواہش تھی، لیکن سارم اسے ہمیشہ سمجھاتا تھا. اپنی طرف سے اس نے کبھی کسی بے قراری کا اظہار نہیں کیا تھا. لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا تھا. بچے کی آمد کی خوشخبری ملتے ہی اس کے دل میں چھپا آرزوؤں کا بم بلاسٹ ہو گیا. اب اسے چاروں طرف بچے کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا. اس نے سارا کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھ دیا تھا. اس کا بس چلتا تو وہ سارا کو بیڈ سے نیچے ہی نہ اترنے دیتا. جو سنتا وہ سارم کے اس شدید لگاؤ کو دیکھ کر حیران ہوتا. بچے تو سبھی کے یہاں ہوتے ہیں اور اللہ کی دین میں دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، لیکن کوئی باپ اس طرح تو باولا نہیں ہو جاتا جیسے سارم ہو گیا تھا. اور ابھی تو کچھ نہ تھا، محض 2-2.5 ماہ گزرے تھے. 3 ماہ گزرے تو ایک دن سارم اپنے دفتر جانے کی تیاری کرتے ہوئے بولا. سارا، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے لیے ایک نرس رکھ دوں. سارا بیڈ پر نیم دراز تھی اور وہ سارم کو بال بناتے دیکھ رہی تھی. نرس کا ذکر سن کر وہ ذرا اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر بولی. ہاں ضرور، ذرا خوبصورت سی رکھنا. چلو خوبصورت سی رکھ دوں گا. سارم نے انتہائی سنجیدگی سے کہا. ویسے وہ کیا کرے گی؟ سارا نے اپنی حسین چمکتی آنکھوں سے سارم کو دیکھا. تمہاری دیکھ بھال کرے گی، اور کیا کرے گی؟ سارم نے سادگی سے جواب دیا. صرف میری؟ سارا نے شرارت سے کہا. اوہ یار، میں سنجیدہ ہوں. سارم نے خفگی سے کہا. سنجیدہ ہو تو پھر میری بات غور سے سنو. مجھے کسی نرس کی ضرورت نہیں ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں اور چاق و چوبند ہوں.
ایسی حالت میں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر نہیں بیٹھا جاتا، حرکت میں رہا جاتا ہے۔ یہ جو دیہاتی عورتیں ہوتی ہیں، آخری وقت تک کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور تخلیق کے 2 دن بعد ہی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر ان عورتوں کو تمہارے جیسے شوہر مل جائے تو اللہ کے فضل سے سب کی سب مفلوج ہو جائے۔ سمجھے میرے بھولے بھالے بادشاہ؟ میں جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے، لیکن سارم، ہر معاملے کی ایک الگ نوعیت ہوتی ہے۔ مجھے چھوئی موئی نہ بناؤ۔ بعض وقت زیادہ کیئر بھی نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ سارا نے چند لمحے توقف کیا، پھر دھیمے سے مسکرائی اور بولی، رہی نرس کی بات تو ضرور رکھو، لیکن میرے لیے نہیں۔ پھر کس کے لیے رکھو؟ اپنے لیے۔ تمہیں مجھ سے زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے، میری فکر میں اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھے ہو۔ بس سارا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ سارم پرخلوص لہجے میں بولا۔ ڈر کیسا؟ جس نے دیا ہے وہی حفاظت بھی کرے گا، سارا یقین بھرے لہجے میں بولی۔ سارا کی باتوں کا اس پر 2-4 دن ہی اثر رہتا، اس کے بعد وہی سارم ہوتا، وہی سارا ہوتی اور وہی اس کی پریشانیاں ہوتی۔ آخر وہ اپنی فطرت کس طرح بدلتا؟ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور جو تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔